जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के चाहो जलाल में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हों। हालेलुया। दोस्तों, आज का कलाम है खुदा, आज का मजमून, आज का टॉपिक आप वो भी जानते हैं कि 3 दिन 3 रात क्या खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन के नीचे जाकर पाताल में, जब वो फौत हो गए थे, जब वो दफन हो गए थे, पाताल में जाकर कैदी रूहों से मुनादी की और उन्हें निजात दी और आसमान पर ले गए और उन्हें आसमान पर जाकर इनाम दिए। तो दोस्तों, ये टॉपिक चल रहा है और हम ऑलरेडी इस पे एक पार्ट कर चुके हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे होनहार बहन भाई हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा कि अगर आप कहते हैं कि ऐसा सिलसिला नहीं, जो कि उससे बहुत बरकत पाई लोगों ने, हम लोगों ने बहुत बरकत पाई, हमारे पूरे ख़ानदान ने, पूरी लाइन्स ऑफ यहोशुआ कलीसिया ने बड़ी बरकत पाई, बहुत सारे लोगों ने बड़ी बरकत पाई। अब सुनिएगा दोस्तों कि ये सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि ऑलरेडी ये तमसील बाइबल मुक़द्दस के अंदर है। फिर इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे जो कि लिखा हुआ है मुक़द्दस सैमुएल के बारे में, कि कैसे साउल नबी एक जादूगरनी के पास जाते हैं और मुक़द्दस सैमुएल को नीचे से ऊपर उसकी रूह को बुलाती है। तो अगर हम कहते हैं कि मौत के बाद किसी की शुक्रगुजारी नहीं होती, इवन खुदा की शुक्रगुजारी नहीं होती, तो फिर ये मौत के बाद क्या सिलसिला चल रहा है, लोग बातें कैसे कर रहे हैं और एक दूसरे से बयानात कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों, पहले हिस्से को देखते हैं, पार्ट 2, और टॉपिक वही होगा 3 दिन 3 रात क्या खुदावंद यीशु मसीह ने मुनादी की, जो कि हम पार्ट 1 में काफ़ी हद तक सीख चुके थे कि ऐसा सिलसिला कुछ भी नहीं है, झूठ पर मबनी एक तालीम है, क्योंकि भेड़ की शक्ल में बहुत सारे भेड़िए भी हैं और ये साबित करता है खुदा का कलाम। उसके बाद हम देखते हैं इस पूरी तमसील को कि इस तमसील में लिखा क्या है। लाजर और अमीर इंसान की इस तमसील के अंदर आप मेरे साथ देख सकते हैं मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 16वां बाब, उसकी 19वीं ता 31वीं आयत तक पूरे पैसेज को पढ़ेंगे ताकि आपके गोश गवार किया जाए, आप बरकत पाएँ और आप इस कलाम खुदा को बाखूबी तरीके से समझ सकें, सीख सकें और आगे सिखाने वाले हो सकें। तो आइए मेरे साथ देखिए कि इस इस्तबाक में क्या मरकूम है। एक दौलतमंद था जो अरगवानी और मुहीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान व शौकत से रहता था, और लाजर एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाज़ा पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद के मेज़ से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे ताकि कुत्ते भी आकर उसके नासूरों को चाटते थे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूरों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर बाप इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवाह के दरमियान गज़ाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। अब दोस्तों याद रखिएगा, इस इस्तबाक में 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली ये कि ऐसा हुआ कि 22वीं आयत में ऐसा हुआ कि गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर बाप इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। अब गोद में पहुंचा दिया, इसको भी तमसीलन देखेंगे, हम तमसीलन सीख चुके हैं। इस पे आप यहोवा यरी चैनल पर जाइए, वहाँ पर जाके सर्च कीजिए तो वहाँ पे आपको वर्ड गोद मिलेगा। उसमें आपको पता चलेगा कि ये बाप इब्राहिम की गोद का मतलब क्या है, और फिर आपको पता चलेगा कि यूहन्ना पहले बाब में जो लिखा है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में उसी ने सब जाहिर किया। अब गोद होनी किसकी चाहिए? बाप की, यानी खुदा याहवे एलोहिम खुदा बाप की होनी चाहिए, या इब्राहिम की गोद होनी चाहिए, या तो 2 गोदियों का जिक्र है और दोनों में ही आप देखते हैं एक गोद में यीशु मसीह है, दूसरी गोद में लाजर है। अब इस बुद्धि को समझाने के लिए, इस तमसील को समझाने के लिए, इस कलाम खुदा को समझाने के लिए आप यहोवा यरी चैनल पर सर्च कर सकते हैं कि क्या है। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों कि जब दोनों मर गए, दोनों मुए, तो एक के बारे में लिखा है कि उसे बाप इब्राहिम की गोद में रखा गया और दूसरा आलम अरवाह में गज़ाब में मुब्तला होकर उसने अपनी आंखें खोली। और आगे देखते हैं, और उसने पुकार कर कहा, ए बाप इब्राहिम। नोट फरमाइएगा, ए बाप इब्राहिम, टर्मिनोलॉजी पर गौर फरमाइएगा, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं आग में तड़पता हूँ। यहाँ तक हमें समझ में आता है दोस्तों कि गरीब इंसान जो लाजर था
جس کے ناصوروں کو کتے چاٹتے تھے، اور دوسری طرف جو امیر انسان تھا، یہ دونوں ہی ابراہیم کو جانتے ہیں. ایک گود میں گیا اور دوسرا کیا تھا، اسے باپ ابراہیم کہہ رہا ہے. یعنی کہ وہ دیکھ کے سمجھ گیا تھا کہ یہ میرا باپ ابراہیم ہے. یعنی کہ دونوں ایماندار تھے، دونوں ایمان رکھتے تھے یہوہ الوہیم خدا باپ پہ. دوستو دیکھتے آج ایسی قومیں ہیں جو باپ ابراہیم پر ایمان تو رکھتی ہیں لیکن وہ اسے باپ نہیں کہتی. نوٹ فرمائیے گا، اسے باپ نہیں کہتی. باپ صرف اس کائنات کے اندر دو ہی قبیلے ہیں، دو ہی مذاہب ہیں، دو ہی نسلیں ہیں جو کہتی ہیں. ایک یہودیت میں دیکھتے قوم بنی اسرائیل کو دیکھتے، اور ایک مسیحیت کو دیکھتے جو کہ خود قوم بنی اسرائیل کا بھی ایک حصہ مانا جاتا ہے، جو کہ ہم کہلائے جاتے ہیں قوم بنی اسرائیل سے. وہ کہ کچھ لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو شاہی کائنوں کا فرقہ کہتے ہیں. لیکن یہ بھی دوستوں پرانے عہد نامے کی آیتیں ہیں جو وہ اپنے آپ پر فٹ کر کے ہیرو بنے ہوئے ہیں. تو آئیے دوستوں دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں بندے جانتے تھے کہ یہ جو سامنے کھڑا ہے کون. لازر بھی جانتا تھا اور یہ امیر شخص بھی جانتا تھا. اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوستوں راست باز چاہے جیسا بھی ہو، ایک گناہ گار کہلایا جائے گا اور ایک ایماندار کہلایا جائے گا. ایک جنت الفردوس میں جائے گا اور دوسرا دوزخ کی آگ میں جائے گا. اور یاد رکھیے گا یہاں اس استباق میں، اس تمثیل میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ دونوں ہی یہوہ الوہیم خدا باپ، روح القدس، یسوع المسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. لیکن رزلٹ دونوں کا چینج ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ بہتیرے مسیح ایسے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے وہ بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے ہیں. بہتیرے مسیح ایسے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے وہ جھوٹے نبی اور رسول ہیں. بہتیرے مسیح ایسے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اپنی مستی میں ہی مگن ہیں، انہیں مسیحیت سے کوئی لینا دینا نہیں. بہتیرے مسیح ایسے ہیں جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، خدا کے پاک خون کو ناپاک کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے فضل کو پیروں تلے رونقتے ہیں اور یسوع المسیح کی قربانی کو پامال کرتے ہیں. ایسے آپ کی کیٹیگری میں سامنے ہوں گے. اس لیے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم ہونٹوں سے تو میرا نام لیتے ہو لیکن تمہارے دل مجھ سے دور ہے. دوستو یاد رکھیے گا یہ دو کیٹیگری ہمارے سامنے آتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 25ویں آیت میں ابراہیم نے کہا بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے. اور ان سب باتوں کے سوا تمہارے درمیان ایک بڑا گڑا واقعہ ہے، ایسا کہ وہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار چاہے نہ جا سکیں گے اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکیں گے. اس نے کہا پس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج. اب یہاں تک ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو سیٹسفیکشن ہو گئی کہ بھائی اب کوئی دوسرا چانس نہیں ہے. اب میں جب دوزخ کے اندر آ گیا ہوں تو اب میں وہاں نہیں جا سکتا، اور وہ بندہ یہاں پہ آ کے میری زبان پر قطرہ بھی نہیں ڈال سکتا. وہ سیٹسفائی ہو چکا ہے کہ میں جو کما چکا ہوں اب وہ میرا سامنے آ چکا ہے اور اس کا انجام بھی میں بھگت رہا ہوں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میرے گھر بھیج. اب گھر بھیجنا کیوں ہے تو استباق پہ پڑھیں گے، سنیے گا غور سے. اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے. ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس غضب کی جگہ میں آئے. یہاں پر دوستو دیکھیے گا بھائی کسے کہا گیا ہے. بھائی اگر آپ روحانی طور پر دیکھتے ہیں تو بھائی ٹرمینالوجی جو ہے یہ یسوع مسیح کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں. اور بھائی جو ٹرمینالوجی ہے جنہوں بھائی مشن بھی کہتے ہیں، حالانکہ وہ رہنا کوئی تعلق نہیں، وہ ایک الگ سیٹ اپ ہے. اب بھائی لفظ جو ہے، بھائی لفظ استعمال ہوا ہے اپوسٹلز کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے جو برگزیدے ہیں، جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے. وہ خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں، اور ہم آپس میں سب بہن بھائی ہیں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر جائے گناہ گار، ایک ایسا مسیحی، ایک ایسا ایماندار، ایک ایسا راست باز کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں بھیج اس کو جا کر، کہ وہ جا کر وہاں پہ میرے دوسرے بھائیوں کو بھی اطلاع دے، کیونکہ وہ بھی آلریڈی گناہ میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ ایسے مسیحی خاندان ہیں جو ابھی بھی گناہ میں ہے لیکن وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسیح ہے، تو وہ اپنا انجام دیکھ لیں. ابھی ہم نے اس تمثیل کے بارے میں بات نہیں کی. اس تمثیل کے جو ہمارے سامنے خداوند رکھنا چاہ رہے اسٹوری، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو کیا لکھا ہے کہ اس کو بھیج تاکہ وہ اس غضب سے بچے. 29ویں آیت میں لکھا ہے ابراہیم نے اس سے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں. اس نے ان سے کہا نہیں ہے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے. اس نے اس سے کہا جب وہ موسیٰ اور نبیوں کی ہی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی بھی اٹھے
تو اس کی بنا ہم مانیں گے۔ کلام خدا کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ دوستو یاد رکھیے گا، انبیاء مرسلین کی کتابیں، ہمارے خداوند یسوع المسیح کے جو نبی تھے، ہمارے خدا پاک کے جو شریعت کی کتابیں ہیں، یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا ایمان کا اظہار جو پہلے کرنتھیوں 15ویں باب میں وہ کیا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا، ہمارے گناہوں کے لیے مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا، مرا اور دفن بھی کیا گیا، اور کتاب مقدس کے ہی مطابق وہ مردوں میں سے تیسرے دن تیسرے روز جی اٹھا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایک مسیحی ایمان۔ تو دوستو یاد رکھیے گا، یہ کتاب مقدس جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس وقت نیو ٹیسٹمنٹ جو تھا یہ لکھا نہیں گیا، جو عہد جدید ہے یہ لکھا نہیں تھا گیا، یہ پرانے عہد نامہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں 360 سے زیادہ خداوند یسوع المسیح کی تمام پیشن گوئیاں ہیں۔ خدا کا کلام ہے زندہ، پیدائش سے لے کے ملاکی نبی تک پورے کا پورا خدا کا پاک سخن وہ خدا کی قدرت ہے۔ کئی لوگ ہمارے تو اسے پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن پڑھتے نہیں تو وہ مسیح بھی نہیں ہے، وہ اپنے مزے کے لیے پڑھتے نئے عہد نامے کو صرف، تو وہ پڑھتے جائیں، فائدہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ یسوع نہیں بچائے گا، ٹینشن مت لیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو استباق ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مردوں میں سے کوئی جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مردوں میں سے اگر کوئی جا کے بھی گواہی دیتا تو اس کی مانتے؟ کبھی نہیں مانتے، کیونکہ یہ جو زندوں کی نہیں مان رہا۔ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ 39 کتابیں جو ہیں، صحائف الانبیاء جو ہیں، زبور کی کتابیں جو ہیں، شریعت کی کتابیں جو یہ زندہ ہیں، یہ خود زندہ خدا کا کلام ہے، یہ خود زندہ خدا ہے۔ جب یہ زندوں کی نہیں مان رہے تو مردہ میں سے کوئی زندہ ہو کے جا کے بتائے تو یہ اس کی بھی نہیں مانیں گے۔ ایون خدا خود نیچے آ کے ان کو بتائے کہ اس کی بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ دل پتھر ہو چکے ہیں، دل سخت ہو چکے ہیں۔ جو تھوڑے میں ایماندار نہیں، وہ زیادہ میں ایماندار کیسے ہو سکتا ہے یا کیوں ہوگا؟ دوستو یاد رکھیے گا، اب ہم آتے اس تمثیل کے اوپر ہمیں فرمایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، یہ تمثیل کے بارے میں تو لکھا ہے کہ نیچے بات چیت ہو رہی ہے، باپ ابراہیم کی گود ہے، ایک گڑھا ہے جسے ٹھنڈی جگہ کہتے ہیں، اس کو ہم پارٹ 1 میں دیکھ چکے ہیں برزخ کے بارے میں۔ اس کے بعد ایک گرم جگہ ہے اور ایک باپ ابراہیم کی گود ہے جسے فردوس کہا گیا ہے۔ تو ہم بخوبی پارٹ 1 میں اس کے بارے میں دیکھ چکے ہیں۔ تو ہم پارٹ 2 کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے ہمارے بارے میں، ہمارے کلام کے بارے میں، کہ خداوند فرما رہا ہے کہ کچھ ایسا ہوا کہ اس کا ہمارے سامنے رزلٹ ہے اور ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ قبر میں تیری شکر گزاری نہیں، مٹی کیسے تیری شکر گزاری کرے گی، ستائش قبر میں ہوتی نہیں، تو پھر یہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، پاتال میں کیا ہو رہا ہے۔ تو دوستو آئیے معائنہ کرتے ہیں کلام خدا کا، کلام خدا ہی کے روح القدس سے جس نے یہ لکھا ہے۔ جب آپ لازر کی اور امیر انسان کی تمثیل کو دیکھتے ہیں تو دوستو لوکا 15 باب اور 16 باب جو ہے، لوکا 15 باب اور 16 باب میں ٹوٹل 5 تماثیل ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ 15 باب بھی تماثیل سے بھرا ہوا ہے اور 16واں باب بھی۔ یہ 2 ابواب جو ہے جن میں مثال کے طور پہ آپ 15ویں باب کی پہلی ایسے دیکھتے ہیں، کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل آتی ہے، پھر گم شدہ سکے کی تمثیل آتی ہے، پھر کھویا ہوا بیٹے کی تمثیل آتی ہے، پھر معاملہ شناس منتظم کی تمثیل آتی ہے، اور آخر میں امیر انسان اور لازر کی تمثیل آتی ہے۔ اب اگر ہم اس تمثیل کو ریئل سمجھ لیں کہ ہاں جی یہ ریئلٹی ہے، تو ہمارے لیے بہت مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی، ہمارے لیے بہت مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے لیے بہت دقتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ اب جو دقتیں کھڑی ہوں گی، مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ بت بنانا منع ہے، لیکن آپ کہیں کہ دیکھیں جی موسیٰ کا سانپ تو لٹکایا تھا، اگر میں اس کا کاؤنٹر کویشچن کروں تو آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، آپ اس موسیٰ کے سانپ کو دفاع کرنے کی کوشش کریں گے، پھر آپ پھنستے اور پھنستے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ڈیفینڈ اس تعلیم کو کر رہے ہیں جس کا بائبل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں، آپ نے پرپٹ سے، خادمین سے ضرور سنی ہے جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور یوحنا 8 باب 44 میں خوب لکھا ہے کہ ابلیس جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے، اور وہ اپنی ہی طرف سے کہتا ہے، دوستو یہ 5 تماثیل ہیں، تمثیل کو تمثیل ہی سمجھا جائے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں بر رہا ہوں، کیا یسوع مسیح لیلا ہے؟ کیا یسوع مسیح برے ہیں؟ کیا یسوع مسیح پکڑے ہیں؟ آپ ہوشیہ نبی کی کتاب میں دیکھیے، وہاں پہ تو یہ لکھا کہ میں گھن کی طرح بنی اسرائیل کو چٹ کر جاؤں گا، دیمک کی طرح چٹ کر جاؤں گا، بھیڑیے کی طرح پھاڑ ڈالوں گا، ریچھ کی طرح پھاڑ ڈالوں گا، چہرے ببر کی طرح پھاڑ ڈالوں گا۔ تو یہ تو تمثیلاً باتیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھے گا یسوع مسیح یہاں ثابت کر رہے ہیں کہ میں ہی یہوہ خدا ہوں، میں ہی روح القدس ہوں۔ الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر مجھی میں سکونت کرتی ہے۔ کیسے؟ 39 کتابوں میں بھی تماثیلوں میں بات ہوئی،
اور یہاں نئے عہد نامہ میں بھی تماثیلوں میں بات ہوئی۔ خداوند فرماتا ہے کہ اگر وہ پانیوں کے اوپر جنبش کرتا ہے تو میں بھی پانی کے اوپر چلتا ہوں۔ وہ قوم بنی اسرائیل کو 40 سال کھلاتا ہے تو دیکھو میں بھی بیابان میں لوگوں کو کھلاتا ہوں۔ تو بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جہاں پر خدا نے ثابت کرنا تھا یسوع المسیح نے کہ میں ہی خدا ہوں۔ اس کے بعد دوستو آپ دیکھتے ہیں کلام خدا میں تمثیل لفظ کا مطلب کیا ہے۔ انگلش لفظ پیرابل ہے اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے، تمثیل جو ہے وہ انگلش لفظ کا مطلب ہے، انگلش لفظ ہے پیرابل، جس کا مطلب ہے کہ ایک سادہ کہانی ہے، ایک سادہ کہانی ہے جو ایک اخلاقی سبق کو بیان کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ ایک ایسا اخلاقی سبق جس کو بیان کرنے کے لیے ایک سادہ سی کہانی پیش کی جائے۔ تو اس کا انگلش میں جو آپ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں پیرابل کی تو وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ پیرابل از اے سمپل اسٹوری used to illustrate a simple moral and spiritual lesson as told by Jesus in the gospel۔ خداوند یسوع المسیح نے اناجیل اربع کے اندر جو اخلاقی تعلیم کو سمجھانے کی کوشش کی سادہ الفاظوں میں، وہ سبق ہمارے سامنے پیش کیا۔ اور اگر میں دوبارہ سے کہہ دوں ان تماثیلوں کو آپ ریئلٹی سمجھیں گے تو آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ریئلٹی ہے، یہی سچ ہے، تو یاد رکھیے گا پھر سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کیا سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا آسمان کی فردوس اور زمین کی دوزخ دونوں ہی پاتال میں ہیں؟ آیت میں تو یہی لکھا ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو دونوں کو ڈالا گیا، دونوں کو ایسی جگہ پہ ڈالا گیا پاتال کے اندر جہاں پر یہ دونوں ہی تھے۔ پھر دوسرا سوال پیدا ہو، کیا آسمان کی فردوس اور زمین کی جہنم اتنے قریب ہے کہ راست باز اور گناہ گار ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ بائبل تو ایسی تعلیم نہیں دیتی۔ اس کے بعد آپ تیسری پوائنٹ دیکھتے ہیں، کیا باپ ابراہیم کی گود اتنی بڑی ہے کہ ہر ایک راست باز ان کی گود میں چلا جائے گا؟ تیسرا سوال۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح باپ کی گود میں ہے اور ادھر لازر جو ہے وہ ابراہیم کی گود میں ہے۔ چوتھا سوال یہ کیا چکر ہے، اس کا میں نے آپ کو حل بتا دیا یوٹیوب چینل پہ۔ اب پانچواں سوال یہ ہے کہ تمثیل میں بتایا جا رہا ہے کہ ان تینوں لوگوں نے آپس میں بات چیت کی، مگر کلام خدا تو اس طرح کی کوئی شہادت نہیں دیتا۔ ایون ہم لوگوں نے پرانے عہد نامہ میں کتنی آیتیں پڑھی تھی پارٹ 1 میں، نئے عہد نامہ میں کتنی آیتیں پڑھی تھی کہ جب کوئی مر جاتا ہے زمین پر اس کا کوئی بخرا نہیں، کوئی حکمت نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی شکر گزاری نہیں، کوئی بھی چیز نہیں، ختم ہو جاتا ہے سب۔ دانیل کی کتاب میں لکھا جب کوئی مر جاتا ہے اس کی کتاب بند ہو جاتی ہے۔ روز آخر میں تمام کتابیں کھولی جائیں گی اور سب مردے زندہ کیا جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، ایک دو نہیں بلکہ سب مردے زندہ کیا جائیں گے، ایماندار پہلے، گناہ گار بعد میں، لیکن سب مردے زندہ کیا جائیں گے، کچھ حیات ابدی کے لیے اور کچھ ذلت اور رسوائی ابدی کے لیے۔ دوستو یہ کچھ سوالات ہیں جو ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ چھٹا سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ تمثیل میں بیان کیا گیا ہے کہ جب دونوں لوگ مرے تو فی الفور دونوں کو اسی وقت اجر مل گیا، اسی وقت ایک جنت الفردوس میں چلا گیا باپ کی گود میں، ابراہیم کی گود میں، اور دوسرا جہنم میں۔ کیا ایسا ریئلٹی ہے؟ آپ دیکھیے، پڑھیے کہ کیسے یہ تمثیل کو تمثیل ہی سمجھا جائے، ورنہ دوستو ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ دوستو ہر ایک تمثیل کو دینے کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر ایک تمثیل کو دینے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے دو بڑے مقاصد ہمارے سامنے پیش کیے اس تمثیل کو دے کر۔ یہ دو بڑے مقصد تھے اس تمثیل کو سمجھانے کے لیے۔ اس تمثیل کو سمجھانے کے لیے یہ مقصد نہیں تھے جو سوال آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، جو کشمکش میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کے دو مقصد کیا تھے؟ نمبر ایک مقصد تھا کہ بھائی موت کے بعد کوئی دوسرا چانس نہیں ہے، توبہ کرنا ہے تو پھر زندہ ہو کے کر لو، توبہ کرنا ہے تو پھر زندہ ہو کے کر لو، پھر دوزخ سے فردوس میں آنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کوئی نہیں سنے گا بھائی آپ کی، مرنے کے بعد کوئی نہیں سنے گا، چانس ایک ہی ملے گا، وہ جو آپ زندہ ہو ابھی، اور آپ مر کب جائیں یہ پتہ ہی نہیں۔ کچھ لوگ دھیان لگا کر بیٹھے ہیں دوسری عقل کب بنے گی، کچھ لوگ دھیان لگا کر بیٹھے ہیں خداوند یسوع مسیح کب آئیں گے، کچھ لوگ دھیان لگا کر بیٹھے پتہ نہیں کتنی پیشن گوئیاں پوری بائبل پڑھنی نہیں اور اس طرف دھیان لگائے ہوئے ہیں۔ تو بھائی یہ سوچو مر کب جانا ہے، یہ سوچے مر کب جانا ہے، ابھی توبہ کیجئے، ابھی اسی وقت توبہ کیجئے۔ آپ کو تو یہی نہیں پتا ہم مر کب جائیں گے، کائنات میں کسی کو نہیں پتا ہم مر کب جائیں گے، ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کیجئے، آپ کے لیے دوسری آمد ابھی ہے، ابھی توبہ کر لیں۔ تو نمبر 2 اس تمثیل کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ باپ ابراہیم کہہ رہے تھے کہ نیچے سب کے پاس کلام خدا ہے، زمین پر سب کے پاس کلام خدا ہے، جب وہ اس کی نہیں سنتے تو پھر کسی کی بھی نہ سنیں گے،
یعنی جیتے جی توبہ کریں، موت کے بعد کوئی دوسرا چانس نہیں ہے. جیتے جی توبہ کر لیں، موت کے بعد کوئی دوسرا چانس ہے ہی نہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کلام خدا کیا فرما رہا ہے؟ اور کچھ بھی نیا نہیں ہے، سب پرانا ہے دوستو. ہم نے زبور کی کتاب میں سے، ایوب کی کتاب میں سے پارٹ 1 میں یہ سیکھا ہے کہ موت میں کون تیری شکر گزاری کرے گا. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے آسمان پر بادل پھٹ کر غائب ہو جاتے ہیں. انسان بھی مرنے کے بعد زمین پر اس کا کوئی بکھرا نہیں ہوتا، کچھ بھی نیا نہیں ہے واس کی کتاب کے مطابق. اس کے بعد دوستو دیکھتے ہیں کہ اس تمثیل کو خداوند یسوع مسیح نے پورا کیا اور کر کے دکھایا. اس تمثیل کو خداوند یسوع مسیح نے پورا کیا اور کر کے دکھایا جب لازر کو زندہ کیا. اور امیر انسان کا انجام کیا ہوا؟ لازر کو زندہ کیا کہ نہیں؟ آپ دیکھتے ہیں یوحنا کی کتاب اس کا 12واں باب 9 سے 11 آئے. خدا نے لازر کو زندہ کیا اور ایسا زندہ کیا جو کہ ناقابل یقین مردہ تھا. 4 دن کا مردہ جسے کیڑے پڑ چکے تھے، جس میں سے بدبو آتی تھی. کوئی کائنات کا مذہب یہ ماننے کو تیار نہیں، لیکن زندہ خدا کا بیٹا یہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور جب اس نے لازر کو زندہ کیا تو امیر انسانوں کے پاس اس نے جانا تھا گواہی دینے کے لیے، سردار کائنوں کے پاس. تو انہوں نے کیا کیا؟ یوحنا 12 باب 9 سے 11 میں انہیں قتل کر ڈالا. امیر انسان کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو زندہ کرو اور جا کر کیا کی دی جائے جی؟ جا کر گواہی دی جائے میرے گھر والوں کو. لیکن جب یہ زندہ ہو کر گواہی دینے کے لیے گیا کہ ہاں جی مینوں انہیں زندہ کیتا ہے، اے نجات دہندہ ہے، انہیں مار لو تو انہوں پھڑ کے مار چھڑے. جس نے نہیں ماننا اس نے زندہ ہو کر بھی نہیں ماننا. جس نے نہیں ماننا اس کے لیے کوئی فرشتہ بھی نیچے آ جائے تو وہ نہیں مانے گا. جس نے ماننا ہی نہیں اس نے ماننا ہی نہیں. تو اس تمثیل کو اس طرح خداوند پیش کرتا ہے. اس کے بعد لازر باپ ابراہیم کی گود میں، یہ بھی تمثیلاً ہم جان چکے ہیں. اور اس تمثیل کا مطلب کیا ہے میں آپ کو شارٹ سا بتا دوں، لیکن آپ تفصیلاً یوٹیوب چینل پر جائیے گا، یہوہ یری چینل ہے ہمارا، وہاں پر جائیے گا. وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ گود لفظ لکھا ہوگا GODH، کہ خدا کی گود کا مطلب کیا ہے، باپ ابراہیم کی گود کا مطلب کیا ہے. وہ تفصیلاً آپ کو ملے گا، تفصیلاً ملے گا. اور تفصیلاً یہ بات کی جا رہی ہے کہ خداوند فرما رہا ہے کہ راست باز جہاں پر سو گئے ہیں، راست باز جہاں پر سو گئے. اب لفظ استعمال ہوا سو گئے. کلام خدا میں ٹوٹل 62 بار 62 ٹائمز 62 بار یہ لکھا ہوا ہے کہ راست باز موت یعنی کہ نیند میں سوتے ہیں. راست باز نیند میں سوتے ہیں. 51 ٹائمز 51 بار پرانے عہد نامہ میں، اینڈ 11 ٹائم 11 مرتبہ نئے عہد نامہ میں یہ لفظ استعمال ہوا کہ راست باز اپنے، یا پھر لکھا ہوا کہ اپنے ناطے داروں کے ساتھ تو جا کے سو جا، اپنے باپ دادا کے ساتھ تو جا کے سو جا. مقدس سلیمان کے بارے میں لکھا ہے، مقدس داؤد نبی کے بارے میں، اور بھی آپ دیکھتے ہیں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے. پھر باپ ابراہیم اور لازر سفید جامے پہن چکے ہیں. گود کا مطلب یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں جو مذبح کے نیچے روئے انہیں یہ سفید جامے پہنائے گئے. انہوں نے کہا صبر کرو صبر کرو، ابھی تمہارے کچھ بھائی ہیں جن کی خداوند یسوع المسیح کی گواہی اور خدا کے حکموں پر چلنے کی وسیلہ سے گردنیں کاٹی جائے گی، انہیں بھی آنے دو. اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخری بات کرنے کو کہ اگر نیچے منادی ہوتی، سنیے گا غور سے، اگر نیچے منادی ہوتی، اگر نیچے یہ بات چیت ہوتی، اگر نیچے اوپر یا کچھ بھی ایسا سسٹم ہے جہاں پر بات چیت ہو رہی ہے تو کچھ سوال پیدا اور ہو جاتے ہیں. ٹوٹل کتاب مقدس کے اندر کتنے مردے زندے ہوئے آپ جانتے ہیں؟ ٹوٹل کتاب مقدس کے اندر کتنے مردے زندہ؟ میرے ساتھ کاؤنٹ کیجئے. پہلے پرانے عہد نامہ مقدس ایلیا نے مردہ کو زندہ کیا، پھر مقدس علیشا نبی نے مردے کو زندہ کیا، پھر مقدس علیشا نبی کی ہڈیوں کے ساتھ جو مردہ لگا وہ زندہ ہوا. اس کے بعد نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں 3 خداوند یسوع مسیح نے مردہ زندہ کیے، 6 ہو گئے ٹوٹل. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ایک مقدس پطرس رسول کیفا نے زندہ کیا، اور ایک مقدس سلطان العارفین پولس رسول نے زندہ کیا. ٹوٹل 8 مردے تقریباً ہمیں نظر آتے ہیں بائبل مقدس پوری کے اندر کہ جو زندہ ہوئے. اب جب یہ 8 مردے زندہ ہوئے، کیا انہوں نے زندہ ہو کر کبھی بتایا کہ ہاں جی ایک باپ ابراہیم کی گود تھی اور گناہ گار ہم سے پانی مانگ رہے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا اور ہم نے وہ دیکھا، اور ہم نے جنت الفردوس کو دیکھا، ہم نے تخت کو دیکھا، ہم نے جہنم کو دیکھا؟ سوچئے گا، سمجھیے گا، اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی. جو مر جاتا ہے وہ سو جاتا ہے، وہ قبر میں چلا جاتا ہے، خدا اسے اس کے اجر کا بدلہ دے گا آخرت میں. راست بازوں کو جامے دیے گئے،
وہ قبروں میں زندہ ہے اور جو مردہ ہے وہ زمین پہ بھی مردہ نہیں، کیونکہ تم اپنے گناہوں کی وجہ سے مردہ ہی ہو۔ تو دوستوں کوئی اور سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا، پارٹ 2 کو بھی ہم کلیئر کریں گے۔ کلام خدا آپ کے ساتھ ہو، کلام خدا ہمیشہ آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ جے یسوع دی ہر شے۔